सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में अल्लाह ताला फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से एक दूर की मस्जिद यानी ईलिया में बैतुल मक़दिस की तरफ। मस्जिद अक़सा तो हज़रत उमर के जमाने में वहां बनी है, यहाँ अक़सा से मुराद है दूर की मस्जिद। नबी इस्लाम के जमाने में बुखारी मुस्लिम में आता है इसे बैतुल मक़दिस मस्जिद ईलिया कहा जाता है, यरूशलेम में है। जो सैर करवाई वो जगह है जहां के इर्द गिर्द के माहौल को अल्लाह ने बाबरकत बनाया। वो क्या बाबरकत है? 4000 नबियों की कब्रें हैं वहां पे। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह ताला अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां अपने महबूब को दिखाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। ये जो कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई है ना, उनमें से एक निशानी रास्ते में ये भी दिखाएगी अल इसरा वल मिअराज में। अल इसरा आपका रात का जमीनी सफर है और अल मिअराज आपका आसमानों का सफर है, जो यरूशलेम से आसमानों की तरफ से भी। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे पास एक जानवर लाया गया बुराक, जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। उसका कदम वहां पड़ता था जहां उसकी निगाह पड़ती थी। इतनी यानी स्पीड में वो चलने वाला उड़ने वाला जानवर। मैं जिब्राइल इस्लाम के साथ उस पर सवार हो गया। मैं कुछ चला था तो जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज की अल्लाह के नबी उतरिए और यहां पर नमाज पढ़िए। मैं उतरा और मैंने वहां पर नमाज पढ़ी। यानी नबी इस्लाम को नमाजें तो मिराज में मिली है, लेकिन उससे पहले भी आप नफली नमाज तो पढ़ते थे। 2 रकत आपने पढ़ी। फिर जिब्राइल इस्लाम ने अर्ज किया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मैंने आपको जो नमाज पढ़ाई है ये जगह कौन सी है? खुद ही फरमाने लगे, अर्ज करने लगे अल्लाह के महबूब ये तय्यबा है, मदीना शरीफ, जो अन करीब आपकी हिजरत गाह बनेगा। यानी हिजरत से पहले वाकया महराज हुआ है। नबी इस्लाम को पहले अल्लाह ने दिखा दिया कि आपने अल्टीमेटली यहां पे आना है। फिर नबी इस्लाम कहते हैं हम दोबारा बुराक पे सवार हुए। फिर थोड़ी दूर जाके मुझे जिब्राइल ने कहा उतरिए और यहां पे भी नमाज पढ़िए। पहले मदीना शरीफ पढ़ाई जहां पे नबी इस्लाम की कब्र बननी थी, नबी इस्लाम का मस्कन वो शायरुल्लाह में था। मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो पूछा, जिब्राइल ने कहा अल्लाह के रसूल आपको पता है ये जगह कौन सी है? तो फिर खुद ही उसने अर्ज की कि ये तूरे सीना है जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जगह शायरुल्लाह। फिर कहते हैं मैं दोबारा से सवार हुआ। फिर एक और जगह जाकर उन्होंने रोका और कहा यहां पे भी नमाज पढ़े, वहां पर भी नमाज पढ़े। और फिर कहा या रसूलल्लाह आपको पता है ये जगह कौन सी है? और फिर खुद ही कहा ये बैतुल लहम है जहां पे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह भी शायरुल्लाह है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक शायरुल्लाह नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ने की जगह शायरुल्लाह नहीं है? अगर वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला शायरुल्लाह में, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने वहां पे भी जब नमाज पढ़ी, फिर मैं बैतुल मक़दिस में गया। वहां पे अल्लाह ने मेरे लिए तमाम नबियों को पहले ही जमा फरमाया हुआ था। लेकिन ये बरज़खी मामला था, जिस्मानी मेराज हुई है, लेकिन ये बरज़खी मामला था, जिस्मानी मेराज हुई है, लेकिन वहां के लोगों को नहीं पता चला। वरना 1 लाख के करीब बंदा अगर जेलम शहर में जमा हो जाए तो पूरे शहर में एक बार हलचल नहीं मच जाती। वहां किसी को पता नहीं चला, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ। अल्लाह ने तमाम अंबिया को मेरे लिए वहां पर जमा फरमाया। चुनाचे जिब्राइल इस्लाम ने मुझे आगे कर दिया और मैंने उनकी इमामत फरमाई। ये एक डिक्लेयर्ड था अल्लाह की तरफ से, एक सिंबल था कि इमामुल अंबिया है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वाला जो पोर्शन है ना इमामुल अंबिया वाला, ये सही मुस्लिम में भी मौजूद है 430, जिसमें नबी इस्लाम कहते हैं कि कुफार मक्का ने वाकया मिराज के बाद मुझसे जब पूछा कि अच्छा तुम कहते हो मैं रातों रात हो के आया हूं, बताओ बैतुल मक़दिस के दरवाजे कितने हैं, उसकी सीढ़ियां कितनी है, उसका कलर कितना है। अब मैं ये सीढ़ियां पिछले 7-8 साल से चढ़ रहा हूं, मुझे आप पूछे तो मैं नहीं बता सकता। और एक शख्स एक रात के लिए गया, वो कैसे बताएगा? हुजूर कहते हैं मैं इतना परेशान हुआ कि ऐलान नबूवत के बाद कभी इतना परेशान नहीं हुआ था कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकूंगा। तो अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस उठा के मेरे सामने कर दिया। मदीना शरीफ से बैतुल मक़दिस नजर आ रहा है। वो जो जो मुझसे पूछते थे मैं देख के बता रहा था। इससे पता चला कि नबी इस्लाम को इल्मे गैब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला गैबी खबरें अता फरमाता था और उस एक खास मौके पर वो गैबी चीज दिखा देता था। इसमें ही आता है कि मैं जब मेराज में बैतुल मक़दिस में पहुंचा और तमाम नबियों को मेरे लिए वहां पर जमा किया गया, तो मुझे जिब्राइल ने कहा आप इनकी इमामत करवाएं। सही मुस्लिम 430। तो मैंने उनकी इमामत करवाई और बड़े रिक्कत अंगेज अल्फाज हैं। हुजूर कहते हैं मैं नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ
تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، جن کا نام سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں آیا ہے۔ داروغہ جہنم، داروغہ جنت ہے رضوان اور داروغہ جہنم مالک۔ آپ کے پیچھے مالک کھڑے ہیں داروغہ جہنم، تو اے اللہ کے محبوب آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں مڑ کے جب سلام کرنے لگا تو اس نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا السلام علیکم، یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا، پھر نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا۔ یعنی اس کائنات میں جتنے فرشتے ہیں، جتنے انبیاء ہیں، وہ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی داروغہ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرف متوجہ ہو کے مجھے سلام میں پہل کریں، جیسے حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو وہاں جمع کرنے میں؟ یہ بھی ٹروتھ میں ریویل معراج والے لیکچر میں نے کیا، میں آج بھی کر دیتا ہوں۔ پھر میں بیت المقدس میں گیا، وہاں پہ اللہ نے میرے لیے تمام نبیوں کو پہلے ہی جمع فرمایا ہوا تھا، لیکن یہ برزخی معاملہ تھا، جسمانی معراج ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا چلا، ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندہ اگر جہلم شہر میں جمع ہو جائے تو پورے شہر میں ایک بار ہال چال نہیں بات جاتی، وہاں کسی کو پتا نہیں چلا، اللہ نے پردہ رکھا ہوا۔ اچھا، یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو وہاں جمع کرنے میں؟ یہ بھی ٹروتھ میں ریویل معراج والے لیکچر میں نے کیا، میں آج بھی کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے، ان کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تم پیغمبر ہو اور تمہاری پیغمبری کے دوران کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی، دونوں ایک زمانے میں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی بھی پیغمبر ہے، اور اسی کا کلائمیکس یہ ہے کہ اگر میرے نبی آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق کرنی۔ اب بڑے سخت الفاظ ہیں، قال اقررتم، اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پہ میرا یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو پھر کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق بھی کرنی، ان کی مدد بھی کرنی۔ ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے فتویٰ بھی آ رہا ہے بڑا گاڑا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، ان کی زندگی میں اگر وہ آ گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسا پیغمبر بھی پھر فاسق ہوگا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ انبلیویبل بات ہے، یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہ بنی واقعہ معراج، صحیح مسلم 430، کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا، تمام نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کر دی، کیونکہ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا تھا، آپ کے باتوں کے پیغمبر نہیں آنا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ایک مجلس کا انعقاد کیا۔ اچھا، یہ جو آیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، انہی آیات میں سے ایک اور آیت اللہ نے دکھائی، صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل کے مطابق 6157 اور 6158، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعہ معراج کے دوران میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعہ معراج کے دوران میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ بھائیوں بڑی اہم ترین گفتگو ہے، وہ یہ بھائیوں کہ بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا جمع ہونا یہ خالصتاً معجزہ ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات جتنی احادیث میں آئی وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی اس کی جو کیفیت ہے، موڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں،
یہ متشابہات میں داخل ہے. یہ ہم سمجھانے کے لیے باتیں ضرور کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، لیکن اس کو کوئی فزیکلی اس طریقے سے عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے. ورنہ بھائیوں ایک مسجد میں کم و بیش 1 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوں تو پورے شہر کے اندر شور نہ پڑ جائے. اب وہ لوگ ادھر کے ادھر ہی تھے، یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا بیت المقدس کے اس یروشلم کے سٹی کے اندر، کیونکہ یہ ایک ان سین بیریئر تھا، ایک برزخ کا معاملہ تھا عوام الناس اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ساری ایکٹیویٹیز کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں پھر دوبارہ براق پر سوار ہوا جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا. پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے. یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے. اب یہ اس کو المعراج کہہ رہے ہیں. وہ الاسراء تھا، مسجد الحرام سے بیت المقدس تک الاسراء زمینی سفر، اب یہ ہے آسمانی سفر المعراج. چونکہ یہ زیادہ کریٹیکل ہے اسی وجہ سے واقعہ معراج مشہور ہو گیا، ورنہ یہ ہے واقعہ الاسراء والمعراج. چونکہ یہ بہت کریٹیکل سفر ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دکھائے گا. یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. تو پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول کر کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور پھر دروازہ کھول دیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے صالح نبی خوش آمدید ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مہمان بنا کر لائے گئے ہیں یا آپ اپنی کیپیسٹی میں خود لے کر آئے؟ تو ان کا نہیں، میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آؤں، ورنہ تو دروازہ نہیں کھول سکتا تھا. تو انہوں نے کہا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور دروازہ کھول دیا. تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ دونوں خالہ زاد تھے. فرمایا گیا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان دونوں کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو، نبی صالح خوش آمدید ہو. کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگھلے گا، اس کو میں قتل کروں گا. اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے. مسئلہ نمبر 12 میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا، سورہ الزخرف آیت نمبر 61 ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے. یہ سنن ابن ماجہ 4081 نمبر حدیث ہے. مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈسکشن ہوئی. پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہی گفتگو ریپیٹ ہوئی. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا.
جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو. جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا یعنی 7ویں آسمان کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے. یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی القرآن کا معجزہ دیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور آج ہمیں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ ان یورپ. سنن ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے موجود. 120 میں سے 80 صفحے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں رو رہے تھے. انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی. پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا گیا ہاں. پھر انہوں نے کہا خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے. جب میں وہاں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بیٹے صالح نبی خوش آمدید. ایک آدم علیہ السلام نے حضور کو بیٹا کہا اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے، باقی سب نے کہا بھائی. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا، آپ تک بھی وہ پہنچ جائے. اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے، لہذا وہاں کاشتکاری کرو، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، بڑا پھل دینے والی ہے، اور یہاں پر کاشتکاری کرو. اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں درخت لگیں گے. ایک ویسے روایت سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے بھی ہے، وہ ضعیف ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے میوے یعنی وہ سدرۃ المنتہا ایک سمجھ لیں بیری کی ٹائپ کا ایک درخت ہے، ہجر کے مٹکوں کی مانند تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے. جبرائیل نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا یعنی یہ حد ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی. وہاں 4 نہریں تھی، 2 باطنی اور 2 ظاہری تھی. میں نے کہا جبرائیل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ 2 باطنی نہریں ہیں اور 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں، اور 2 ظاہری نہریں ہیں جو دنیا کے اندر نیل اور فرات کے نام سے. ظاہر ان کا کوئی روحانی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ظاہر اللہ کے خزانوں میں سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا. میرے پاس شراب، دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا. یہ آپ کا ٹیسٹ تھا. 3 برتن لائے گئے، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا. تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر کوئی اور آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ دوسری روایت بخاری مسلم میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس میں سے نوش فرمایا. پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی، یہی سدرۃ المنتہا کے اوپر. میں واپس آیا. پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی، یہی سدرۃ المنتہا کے اوپر. میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، یعنی 6ٹھے آسمان پہ آئے. تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے. آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. 50 نمازیں بہت ساری. میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی.
پھر میں خدا کے پاس گیا، یعنی وہ جہاں پر سدرۃ المنتہا پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا، 10 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی، پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، پھر 10 نمازیں کم کر دی گئیں، پھر یہ بار بار 10 تک کرتے، اینڈ میں 10 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے، تو وہ نمازیں 5 کر دی گئی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا 5 ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں۔ ایسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا، اور ایک پھیرا اور لگ جاتا ہے، ساری نمازیں ہی معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑے گی، مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن امت بے شرم ہے، 5 نہیں پڑھتی۔ نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں ہے۔ اب میں راضی ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے 5 نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی۔ جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں 411 نمبر، یہی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹ اوپر 7ویں آسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں۔ ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک بیت المعمور کا طواف کرنے کی۔ اللہ۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا، بڑا بڑا، یعنی کہ بیر کی طرح۔ جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی، اس بیری کے درخت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی۔ اللہ کے مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرۃ المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی۔ چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی سدرۃ المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی۔ یہ سدرۃ المنتہا ہی اینڈ ہے، اور دن رات مجھ پہ 50 نمازیں فرض کر دی گئی۔ تو یہ سدرۃ المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سدرۃ المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے۔ منتہا کا مطلب ہی دی اینڈ ہے، انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر اس حدیث 411 صحیح مسلم میں وہی الفاظ ہیں، پھر واپس گیا اینڈ پہ۔ میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئی، کیونکہ وہ سورہ الانعام میں بھی ہے نا کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم بھی نہیں بدلا، ہم نے 50 کی 50 ہی انہوں نے دی ہے، 5 کر کے بھی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا، اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں لکھوں گا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا، اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں، یعنی 5 بھی کٹاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہٰذا اب مجھے جانے سے حیا آتی ہے، کاش امت بھی حیا کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے، آمین۔ اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور طرق میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری میں 349، مسلم میں 415، اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا، آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے، وہ میں نے دیکھا کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا، آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا، جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا۔ اور اس شخص نے کہا خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روح ہیں۔ جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں
اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ یعنی یہ جو لوح محفوظ پہ قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی، یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے، احادیث کے اندر بھی، کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آ کے دنیا میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں اسی سدرۃ المنتہا پر۔ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، وہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی کستوری کی سی خوشبو کی تھی، اور سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے ہی پیرلل جنت المأویٰ جنت ہے، یعنی یہ اینڈ ہے 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، بیری کا ایک درخت۔ ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے، اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 6581 اور 7517 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں جنت میں چل رہا تھا، ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے۔ جبریل سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا گیا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی مٹی خوشبو مشک کی مانند تھی، مٹی کی خوشبو، الحمدللہ۔ اور جامعہ ترمذی میں 3147 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے شب معراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا۔ یعنی قرآن حکیم میں جو جو عذابات یا نعمتوں کا ذکر ہے نا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ کھٹکا گزرا، وہ ساری چیزیں شب معراج مجھے دکھا دی گئی۔ جامعہ ترمذی 3147 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث تو بیان کیے بغیر واقعہ معراج مکمل نہیں ہے نا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5149، شرح السنہ اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ حدیث دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب معراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، میں نے دوزخ میں شب پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے۔ عزت کے درپے یہ ہے کہ خام خواہ تہمت لگانا، یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا برا سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا دینا وہ سمجھتے ہیں خیر ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہے وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ لہذا یہاں پر اب یہ دوزخی دوزخ میں کیسے پہنچ گئے، علماء کو کیسے، بھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں، ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزخ میں وہ دکھا دیے گئے، تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے، ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا، یہ معجزہ تھا۔ لہذا اس کانٹیکسٹ میں غامدی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتے تھے، کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے، لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرقیہ چیپٹر میں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں، اور ظاہر نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا، بیٹے کو ذبح کرنے والا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء
کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے یہ خواب نبوت کے حصے میں سے. تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں. بخاری میں کتاب التعبیر چیپٹر ہے, مسلم میں کتاب الرؤیا ہے, اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل وے کے مطابق 4606 سے لے کر 4627 تک 22 احادیث مل جائیں گی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر خواب میں دکھائیں گے. وہ تمام اینیمیشنز اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فزیکلی دکھا دی تھی. الحمدللہ. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 431 نمبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. وہ چھٹے آسمان پر ہے. باقی ساری حدیثوں میں ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ ہے, اس میں ہے چھٹے. تو اس کی پھر علماء نے تعویل یہ کی ہے, محدثین رحمہ اللہ نے, کہ یہ سدرۃ المنتہا کا درخت چھٹے آسمان سے شروع ہو کر 7ویں پر مکمل ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا میں آتا ہے, آپ نے فرمایا انہیں پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے. ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں, تو جڑ اس کی چھٹے سے شروع ہو جاتی ہے. زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد سدرۃ المنتہا ہے. اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں. فرشتوں کو بھی, جبرائیل کو بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی, سدرۃ المنتہا پر. اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکتا ہے اور یہیں سے احکام دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے, اور یہ آیت قرآن حکیم میں موجود ہے, وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی سدرۃ المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں. صحیح مسلم 431 یہ اب آپ سن لیجیے. نمبر 1 5 نمازیں عطا فرمائیں. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں, ہمارے بلو کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ آخر ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3886, مسلم میں 428. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش مکہ نے مجھے معراج کے حوالے سے جھٹلا دیا, بہت بڑا دعویٰ تھا. 40 دن کا سفر اس زمانے میں, زمینی سفر آج بھی 2000 کلومیٹر, اور ایریل ڈسٹنس ہوائی سفر 1200 کلومیٹر. ایک بندہ کہ میں رات کے حصے میں وہاں بھی گیا, وہاں سے آسمانوں پہ واپس بھی آ گیا. تو قریش مکہ نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا, وہ جو سائیڈ پہ چھوٹی سی دیوار ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روشن کر دیا. کتنی دور؟ 2000 کلومیٹر زمینی سفر اور 1200 کلومیٹر ایریل ڈسٹنس. اتنی دور سے بیت المقدس ایسے سامنے لا کے رکھ دیا. اور قریش مکہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں علامات بیان کرتا جاتا تھا. الحمدللہ کتنا بڑا معجزہ تھا. حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا. اب وہ دیکھیں کیسے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دی. انہوں نے کہا اچھا جی تم کہتے ہو ہم راتوں رات وہاں گئے ہیں, اچھا یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا, ورنہ خواب ہوتا تو وہ کبھی مطالبہ ہی نہ کرتے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا وہاں پر. خواب میں تو بڑے بڑے لوگ ہو آتے ہیں. تو وہ کہہ رہے اچھا تم گئے ہو تو ذرا بتاؤ کہ وہاں بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی تھی, کتنے دروازے تھے. آپ اندازہ کریں ایک بندہ اگر ایک رات کے لیے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ وہاں پر گیا ہے تو اس کو یہ آپ کی اکیڈمی کی جو سیڑھی ہے, میں کچھ 4 سال سے چڑھ رہا ہوں, آپ مجھے پوچھیں کتنی سیڑھی ہے میں نہیں بتا سکتا, حالانکہ میں سینکڑوں دفعہ چڑھ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں. اب جب یہ سوال کرنے شروع کیے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس نظر سے تو آپ نے وہ چیزیں یاد نہیں کی ہوئی تھی. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں بیت المقدس میرے لیے روشن کر دیا گیا. وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. الحمدللہ. بلکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرسٹنگ 430 نمبر حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو حتیم میں کھڑا کیا جب قریش مکہ نے مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کیے تو انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی. اب خواب ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتے, فزیکل ایکسپیرینس تھا تبھی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, ورنہ کہتے خواب ہے جی چھٹو پڑے. اتنی جو ہلچل مچ گئی اور اتنے لوگ جمع ہو گئے, ان کا جی اچھا جی تسی گئے ہو دسو تے کہ تک کہہ جائے. اب کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس جایا کرتے تھے
یروشلم میں تجارت کے لیے، کیونکہ مکے کے لوگوں کا تو کاروبار ہی تجارت تھا، ان کو وہاں تو کوئی چیز نہیں اگتی تھی، وہ اپنی چیزیں ہی وہاں لے کے جایا کرتے تھے، اون وغیرہ یہاں سے لے جاتے تھے، وہاں سے باقی چیزیں لے آتے تھے، جو بارٹر سسٹم ہے، چیز کے بدلے چیز. تو ان کا اچھا جی، اب وہ خصوصاً جو اس قسم کے فنیر قسم کے لوگ ہوں گے جو زیادہ سفر میں کرنے ہوتے اگے کیوں ہوں گے، آج 10 اکے تک ہے تسی ہوتے. تو صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. غم کیوں ہو گیا؟ کہ میں ایک سچا پیغمبر ہوں. اب یہ سوال اس طرح کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس نظر سے تو میرا وہ وزٹ ہی نہیں تھا. مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میری انبیاء سے ملاقات ہوئی، جو میں نے ایکسپیرینس کیا. غمگین اس لیے ہو کہ اب یہ سوال کر رہے ہیں، میں جواب کیسے دوں، اور جواب نہیں دیتا تو یہ جھٹلائیں گے. میں اس طرح غمگین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی غمگین نہیں ہوا تھا. چنانچہ اسی وقت اللہ نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کو بلند کر دیا، میں اسے دیکھ رہا تھا 2000 کلومیٹر دور، اور وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا. الحمدللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان کے پھر منہ بند کر دیے. اور دوسری حدیث، اس کے ضعیف طرق بھی ہے لیکن میں صحیح طرق بیان کر رہا ہوں. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بیت اللحم، طور سینا اور مسجد جو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی گئی تھی ہجرت سے پہلے سفر معراج کے دوران، وہی حدیث ہے یہ. اس میں آگے الفاظ جو موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں امام بہیقی نے خود صحیح کہا، صحیح سند کے ساتھ 449 نمبر حدیث، جلد 2 صفحہ 241 پر. اور موجم الکبیر طبرانی میں جز 7 282 نمبر صفحے پہ 7142 نمبر حدیث ہے. اور مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں حدیث نمبر 230 لی ہے، جلد 1 صفحہ 85 پر، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا. کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا، آپ رات کو کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس تھا، جو کہ 1 مہینے کی مسافت کا مسئلہ، 40 دن کی مسافت. اس وقت ابھی بھی کوئی کم نہیں ہے، 2000 کلومیٹر پیدل سفر ہے، گاڑی میں بھی کریں تو کتنا ٹائم لگے گا. ایریل ڈسٹنس بھی 1200 کلومیٹر. سیدنا ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں بیان کیجئے بیت المقدس کو. یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی شک تھا، اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے. پھر کہا 4 پرندے پالو. ابراہیم علیہ السلام کے تو ایمان پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی حق الیقین تک پہنچنے کے لیے وہ فزیکل ڈیمانسٹریشن دیکھی. یہاں پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ایمان کو حق الیقین تک پہنچانے کے لیے سوال کیا، معاذ اللہ کسی نیگیٹو انٹینشن سے سوال نہیں تھا. یا رسول اللہ نشانیاں بیان کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا گیا. حضرت ابوبکر نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا بیت المقدس. ہاں جی پوچھ کے کچھ پوچھے گا، سب کچھ دسیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بیان کی تو ابوبکر نے تصدیق کی اور کہا آپ سچے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش جو ہیں وہ اس پہ باتیں بنائیں گے، آپ ان کو کیسے قائل کریں گے؟ میں تو تصدیق کرتا ہوں ان سارے کافروں نے تو بیت المقدس دیکھا بھی نہیں ہوا، میں تو دیکھا ہے، آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو ان کو کیسے منوائیں؟ یہ دوسرے معنوں میں اب ان کو کیا علمی پھکی دی جائے کہ ان کا ہاضمہ درست ہو جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب یہ کافر تم سے پوچھے نا تو ان کو کہنا کہ تمہارا جو قافلہ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پر راستے میں دیکھا تھا. یعنی قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا، اور صرف دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کا راستے میں ایک اونٹ بھی گم ہو گیا جو فلاں شخص نے ڈھونڈ کر لایا تھا، اس کا نام بھی بتا دیا، اور وہ قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا. اب یہ ساری غیبی خبریں اللہ کے بتائے بغیر کوئی انسان نہیں بتا سکتا. اور یہاں پر بھی بات ختم نہیں، تمہارا وہ قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا، اور جب وہ قافلہ یہاں پہنچے گا سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کی رنگ گندمی ہوگا اور اس کی پیٹھ پر 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہوگی. یہ لیڈ کر رہا ہوگا اونٹ جو اس قافلے میں آگے ہوگا، اور فلاں دن کو پہنچے گا. چلو بندہ یہ کہہ سکتا ہے راستے میں تھا، نہیں، بالکل ٹائنیش ڈیٹیل تھا. تو پھر اسی دن سب لوگ دوپہر کے وقت وہاں پر جمع ہوئے
اور پھر وہی کچھ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ قافلہ بھی آیا اور اس قافلے میں سب سے آگے وہ اونٹ تھا جس پر 2 سیاہ بوریاں لٹکی ہوئی تھی. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کو کافروں کے سامنے الحمدللہ حجت بنایا گیا. دیدار الہی عز و جل کے حوالے سے ابھی ڈسکشن باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تقریباً 1.25 گھنٹے کے اندر ہم کور کر لیں گے. وہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے، اس لیے میں نے اس کو اس سے الگ کیا، ورنہ اس میں 1.25 گھنٹہ اور لگ جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.